अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वतन अजीज़ को दाखिली सतह पर या खारजा सतह पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके साथ साथ मुआशी सूरत हाल का एक संगीन चैलेंज दरपेश है। इन्हीं चैलेंजेस के साथ साथ नाजरीन एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो कि हम देख रहे हैं कि सर उठा रहा है वो है दहशत गर्दी। गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक सूरत हाल देखने में सामने आई जब दहशत गर्दों ने इंसदादे पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी पर जाने वाले पुलिस ट्रक को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में हमने देखा कि 4 अफराद शहीद और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसके बाद इस वाक़े की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान की जानिब से कबूल कर ली गई है। 3 दिन पहले ही कलअदम TTP ने जंग बंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। ये अब कितना तशवीशनाक है, अब किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी इदारों को, मौजूदा हुकूमत को, इससे निमटना हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इस पर ज़रा आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन सियासत में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। ज़ाहिर असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से आज मुशावरत भी हुई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और एक बार फिर यकीन दहानी तो कराई गई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि इमरान खान साहब की अमानत है, जब चाहेंगे हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो असम्बलियाँ बचाने के साथ साथ हुकूमत बनाने की भी कोशिशों में मसरूफ़ है, सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इस सारे अमल में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब को यकीन है कि PTI किसी सूरत असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगी। गुज़रे इस हवाले से उन्होंने अपने खिताब में क्या बात की, आप भी सुनिए। तो जनाब बिलावल भुट्टो को यकीन है कि ये किसी सूरत असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देंगे, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत आज इजलास भी हुआ जिसमें यह कहा गया कि 20 दिसंबर तक कमेटी की जानिब से कहा गया कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि कुछ पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि असम्बलियाँ तहलील करने में जल्दी ना की जाए। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन सबसे पहले ज़रा अहम इशू है दहशत गर्दी से रिलेटेड, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मसूद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया तलत मसूद साहब आपके वक्त का। तलत मसूद साहब, एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी जो है वो सर उठा रही है। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ये आपको लगता है कि खासा तशवीशनाक है? अब कितनी बड़ा चैलेंज होगा हमारे सिक्योरिटी इदारों को के लिए कि इस दहशत गर्दी से निपटा जाए, खासकर नए जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके लिए भी एक नया चैलेंज खड़ा हो गया? जी, मेरे ख्याल में ये चैलेंज तो पहले भी था, जी। लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये चैलेंज की जो नौयत है, वो बहुत बढ़ गई है। हम्म। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान के जिस तरीके से हालात हैं और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है, जिसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खुली छुट्टी दी हुई है हम्म। और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनको भी इसी तरीके से पाकिस्तान में जिस तरीके से आएँ, नुकसान पहुँचाएँ और जो चाहें करें। ये जो उनको फ्रीडम मिली है, इसकी बुनियाद के ऊपर मेरे ख़्याल में हालात और ख़राब हुए हैं। इसके साथ-साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हमेशा से रवैया बहुत गलत रहा है। उनकी पॉलिसीज़ हमेशा से उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान में वो अपने कदम जमाएँ और एक अपनी हुकूमत और अपनी सोच के लिहाज से कायम करें। तो ये पॉलिसी तो उन्होंने बहुत माजी में भी वही रखी थी और अभी भी उनकी यही पॉलिसी है। तो वो किसी सूरत में ज़ाहिर है पाकिस्तान की कोई हुकूमत जो है इसको नाकाबिले बर्दाश्त है और नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि माजी में भी इन्होंने यही किया और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान को इनके ख़िलाफ़ अपनी अस्करी क़ुव्वत इस्तेमाल करनी पड़ी और इनको पीछे ढकेला गया और मामलात संभाले गए। लेकिन अब फिर इन्होंने ज़ोर पकड़ा है, चूँकि तालिबान की जो हुकूमत, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, अफ़गानिस्तान की, इनको बड़ी सरपरस्ती हासिल है और हम्म। इस वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, ये जिस तरह से जनरल साहब ने बात की कि बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि शायद ये नई हुकूमत आने के बाद सूरत हाल बदलेगी, ये काफ़ी यकीन दहानियाँ भी करवाई गई अफ़गान तालिबान की जानिब से, लेकिन ये दहशत गर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो सर 50% से ज़्यादा इजाफा हुआ है ये अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं?
سنیے دو چیزیں جنرل صاحب نے بڑی بنیادی طور پہ میرا خیال ہے اہم نکات اٹھا دیے ہیں اور بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے سب کچھ۔ دیکھیں سونیا، جس وجہ سے ہم نے پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ لائن ایک کنٹری کا رول پلے کیا، اور آپ دیکھ لیں 20-22 سال کے بعد امریکن نے اور ان کی ملٹری لیڈرشپ نے ہمیں کیا کہا، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا لائز اینڈ چیٹ کا مظاہرہ کیا گیا ہے، ہم نے $22 بلین دیے پاکستان کو، لیکن وہ کھو کھاتے میں گئے، کیا ہوا؟ دیکھیے وہ یہ دکھ ہے سونیا کہ یہ وہی طالبان ہے، وہی افغان طالبان ہے جن کو ہم نے اپنی اسٹریٹجک ڈیفتھ قرار دیا تھا۔ ہم سمجھتے تھے، ہم تھرو آؤٹ یہ کہتے رہے کہ جی ان کے ساتھ ہمارے تعلقات رہنے بڑے ٹھیک ہیں، اور جب بھی کبھی حکومت میں آئیں گے تو یہ ہمارے لیے ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا مغربی محاذ جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا وہ کبھی گرم نہیں ہوگا، مشرقی تو پہلے ہندوستان والا ہے۔ بالکل لیکن سونیا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی آپ دیکھ لیں افغان طالبان ہیں، باوجود بات چیت ہونے کے، انار بانی کھر ہماری اسٹیٹ منسٹر بھی اگلے دن وہاں سے ہو کے آئی ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی کہا جا رہا ہے 2,500 سے 3,000 ہارڈنڈ کرمنل جو ہے نا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو چھوٹ دی گئی، وہ پاکستان میں حملے کرتے ہیں آ کے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اب جنرل صاحب میرے ذہن میں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک کامنٹ بھی چھوٹا سا اور سوال بھی آپ لیجیے گا۔ دیکھیں اب صورتحال جس انداز سے 4 اہلکار آپ نے دیکھا کوئٹہ میں جان دے دی انہوں نے، پھر پچھلے مہینے لکی مروت میں 6 اہلکاروں کو ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ذمہ داری قبول کیا انہوں نے ٹی ٹی پی والوں نے، انہوں نے کہا جی عمر خالد خراسانی جس کو آپ نے دیکھا کہ اگست میں مار دیا گیا تھا افغانستان میں ایک اور بمبنگ میں، وہ وہاں پہ کس نے مارا تھا وہ شاید ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سیز فائر ختم کر رہے ہیں پاکستان سے، اور اپنے لوگوں کو تمام کاڈرز کو کہہ دیا کہ آپ حملے کریں۔ جنرل صاحب سوال اس وقت بڑا اہم ہے کہ نئی ملٹری لیڈرشپ بھی آ گئی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ظاہر ہے اس حوالے سے آ جانا، ثناء اللہ صاحب نے بھی باتیں کی ہیں۔ اب وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی یہ جو فاٹا کا جو مرجر ہوا تھا، یہ جتنے بھی آپ ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ فاٹا کے جو تھے، خرم ایجنسی دوسری ایجنسیاں جو ہے نا ان کو واپس ان کا اسٹیٹس بحال کیا جائے، وہ ہارڈن کرمنل جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو چھوڑا جائے، اور اسی طرح سے اور بڑی بڑی ان کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ریاست کو اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اب تو یہ کھلی جنگ کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں، افغان طالبان تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی سرزمین سے پاکستان بھی پریشان، ایران بھی پریشان، چائنا بھی پریشان ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور ہمارا تجربہ بھی ہے کہ ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں دی جا سکتی، یا کوئی لچک اس میں ہے ہی نہیں کہ آپ اپنی آزادی، ملک کی آزادی جو ہے اس کو کمپرومائز کریں اور ان کو ایسی پوزیشن میں لے آئیں جو یہ حکومت کریں کچھ علاقوں پر، بجائے اس کے کہ پاکستان کی حکومت رہے وہاں۔ تو ان کا تو سارا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں پاکستان میں، جس طریقے سے انہوں نے ایک لحاظ سے افغانستان میں بھی جگہ بنائی ہوئی ہے، اور اپنا اثر اور رسوخ بڑھاتے چلے جائیں، اور اپنی جو ان کی سوچ ہے اس کو بھی اور آگے دوسرے لوگوں کی طرف بھی پہنچائیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کو یہ بالکل ہی ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے میرے خیال میں اس کا تو جواب صرف ایک لحاظ سے عسکری قوت سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان نے صحیح راستہ اختیار کیا تھا اور فوج نے، کہ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں یہ ملٹری ایکشن لینے کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ اپنے زور میں ہیں، اور ان کو طالبان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ طالبان حکومت کو حالانکہ ہم نے اتنی ان کی مدد کی اور ابھی تک کر رہے ہیں، اور ہمارے بغیر وہاں آپ نے دیکھنا کہ کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود طالبان کی حکومت کی چونکہ ان کو سرپرستی ہے، اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات اور ان کی جو وہ ہے ایمبیشنز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں جنرل صاحب ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 95% فینسنگ بارڈر ایریا میں آپ نے دیکھا کہ باڑ لگائی گئی ہے، اور جب بھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں اس طرح کے واقعات ہوئے، باڑ کو ختم کرنے کے لیے وہاں سے حملے ہوتے رہے۔ اب سوال بڑا اہم ہے، پاکستان جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے آؤٹ آف دی وے جا کے افغان طالبان کو سپورٹ کیا، ابھی تک دیکھیں ان کو کسی ایک ملک نے تسلیم نہیں کیا، ان کا پاکستان پہ کس بات کا غصہ ہے؟ دیکھیں الٹا یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے وہ کہا جا رہا ہے کہ فوجیوں کو بلا رہے ہیں ٹریننگ کے لیے اپنے افغانستان میں۔
تو ہم نے کیا ایسا غلط کیا کہ جو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی، ہم تو دونوں طرف سے مارے گئے. ویسٹ امریکہ میں کہتے ہیں آپ دوغلے ہیں، ادھر سے افغان جن کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کیا اور 40-45 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک مصیبت ثابت ہو رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہونے کی ضرورت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بالکل احتشام صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں ہم نے سخت غلطی کی. ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسی قوتیں جیسے افغانستان کی طالبان ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرنا یا ان کی مدد کرنا یا ان کی حمایت کرنا جو ہے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے کی باعث بن سکتی ہے. اور ہوا یہی ہے، اس لیے کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے اس وقت حالات ہو رہے ہیں، پھر جو ان کی سوچ ہے، اگر آپ ان کی حمایت کرتے رہیں تو وہی سوچ جو ہے پاکستان میں واپس آتی ہے. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ قبائلی علاقوں میں حالات کافی خراب ہوئے تھے اور وہاں بھی طالبان کا زور پکڑا گیا ہے. اور ابھی بھی دیکھیے یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ ان علاقوں میں داخل نہیں ہو سکتے اگر ان کی حمایت حاصل نہ ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ایسی پالیسیز اختیار کریں جس سے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے مضبوط ہو. اور مطلب یہ ہے کہ ہم شارٹ ٹرم گینز جسے کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہمارا فائدہ ہو، اس میں ہم وہ پالیسی اختیار کرتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں یعنی دور اندیشی نہیں ہوتی ہماری سوچ میں. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے اب پھر اس کو کیسے حل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے پرامن حل کی پھر سے کوششیں کرنی چاہیے، یا دوسرا جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ملٹری ایکشن ریاست کی ریٹ کو کوئی ظاہر چیلنج نہیں کر سکتا، دوسرا آپ اس پر بات کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کی بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ حاصل ہے، تو اگر ایکشن ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھر کارروائیاں تیز بھی ہو سکتی ہیں، مسائل مزید بڑھ بھی سکتے ہیں ہمارے لیے؟ جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں دو چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں طالبان کی حکومت سے بالکل رابطہ رکھنا چاہیے اور ان پر باور کروانا چاہیے کہ پوری طور سے وہ پریشر جو ہے ان کے اوپر ڈالیں. اگر طالبان کی حکومت وہاں ان کے اوپر واقعی میں پریشر ڈالتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں اس قسم کی حرکتیں، جارحانہ حرکتیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ طالبان کی حکومت نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. ایسا ملک جس نے یعنی ساری دنیا ان کے خلاف تھی اور پاکستان جو تھا ان کی مدد کر رہا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جگہ نہ دیں، اپنی رٹ قائم کریں. اور اگر وہاں سے اس قسم کے لوگ اور یہ تحریک طالبان پاکستان حملے وغیرہ کرتے ہیں اور پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو ذمہ داری جو ہے طالبان کی حکومت پر ہونی چاہیے. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ چین سے بھی اور پاکستان مل کے ان کے اوپر دباؤ ڈالیں. اور ورنہ دیکھیے یہ چین میں بھی اس قسم کے واقعات شروع ہو جائیں گے، چونکہ افغانستان اگر کھلی چھٹی دے ان قسم کی قوتوں کو. اس میں جنرل صاحب ایک اور ایشو بھی ہے جو میرا خیال ہے جو بڑا حل طلب بھی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پہ بارڈر کھلتا ہے، وہاں سے افغانستان سے لوگ آتے ہیں، یہاں سے وہاں جاتے ہیں. یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ آپ نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ایک شخص وہاں سے آیا، اس نے آ کے ہمارے ایک سیکورٹی اہلکار کو گولی مار کے چلا گیا. اس بنیاد پہ اس نے کہا چیک پوسٹ کے اندر کہ جی آپ یہ خواتین کو جو سرچ کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں. وہ ایسا دھچکا تھا کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میرا خیال ہے ہمارے سیکورٹی کے ادارے نے فیصلہ کیا سب لوگوں نے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، اور 3 دن تک ٹوٹل ٹریڈ بند ہو گئی. وہ ہزاروں کی تعداد میں لائن لگی اور جو آتے تھے وہاں سے ٹرک. پاکستان نے کہا افغان طالبان کو کہ جب تک کہ یہ بندہ آپ ہمیں نہیں دیں گے جس نے کیا ہم ٹریڈ نہیں کھولیں گے. انہوں نے بندہ دیا، وہ ہمارا پکڑا گیا، اس پہ کیس چلے گا جو کچھ بھی ہوگا. میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے ہی بات کریں گے، پوزیشن آف ویکنس سے تو کچھ نہیں بنے گی. ابھی دیکھ لیں پشاور تک کے علاقوں میں بتہ خوری عام ہوگی، روزانہ کی بنیاد پہ چٹیں بھیج رہے ہیں، وہاں کے کاروباری لوگ پریشان ہوئے، لوگ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پھر وہی ماحول بننا ہے جو پہلے تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا کہ اس کے لیے کوئی پولیٹیکل اور سیکورٹی کے ادارے مل کے کوئی اسٹریٹجی بنائیں؟ اگر بات چیت بھی کرنی ہے لیکن ایک واضح میسج بھی جائے ٹی ٹی پی والوں کو بھی، افغان طالبان کو بھی نتھنگ ڈوئنگ، یہ برداشت نہیں ہوگا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمیں چاہیے کہ جو وفاقی حکومت ہے اور جو صوبائی حکومتیں ہیں
ان میں بڑا آپس میں تعاون ہونا چاہیے، بڑا کلوز تعاون ہونا چاہیے، خاص طور سے سیکیورٹی کے معاملات میں، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہے. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے آپ کہہ رہے تھے، میں پوری طور سے آپ سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمیں افغانستان کو بالکل الٹیمیٹم ایک طریقے کا دینا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سے ہم اچھے تعلقات بھی رکھیں، آپ کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا اور آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ ان کو پاکستان میں آ کے حملہ کریں. تو یہ تو ناممکن ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان فوج نے ایک دفعہ ان کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس طریقے کے ریڈز ہمارے پاس ہوں گے تو ہم آپ کے افغانستان کے علاقے میں داخل ہو کر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا. تو خیر وہ خدا کرے کہ وہ نوبت نہ آئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ہماری ڈپٹی فورن منسٹر تھی خیر صاحبہ، وہ گئی ہیں، دیکھتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے. اگر نہیں پڑے گا تو پھر میرے خیال میں جو آپ کہہ رہے تھے وہ ایکشن لینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب، پاکستان کے لیے ظاہر ہے پولیو کا خاتمہ بھی بڑا مشکل مشن ہوتا جا رہا ہے. کافی حد تک تو ہم نے اس پر قابو پا لیے، لیکن ایک بار پھر ملک دشمنوں نے اسی مشن کو ٹارگٹ کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان میں اب یہ مہم متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آئے دن اس حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی پولیو کی ٹیم جاتی ہے سیکورٹی کے لوگ ساتھ جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، اب غلط یا صحیح کہ نہیں جی یہ غیر اسلامی ہے آپ نہیں کر سکتے. بچوں کے بارے میں عجیب قسم کی انہوں نے باتیں پھیلائی ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی بات منوانے کی جو ضد ہے وہ اس پہ قائم ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس ملک میں ایک صحیح معنوں میں اسلامی ریاست قائم کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے. آپ نے دیکھا 2009 میں بھی جس طریقے سے ہوا تھا وہاں پہ بھی ایک جھگڑا ہوا، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ہم نے ان کی باتیں مان لی. زرداری صاحب نے یہاں تک مانی ہے کہ پورا کا پورا سوات ان کے حوالے کر دیا، ساری چیزیں ہوگی. ان کو سب کچھ دینے کے باوجود آلموسٹ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول دے دیا، لیکن اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی حکومت کو سیکیورٹی اداروں کو ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا کہنا چاہیے کہ وہاں پہ ہم نے ایک آپریشن کیا. اور جو آپریشن میں پہلے بھی کہتا ہوں جنرل صاحب، وہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ 2009 میں سوات آپریشن سے کیسے کیا گیا. اب سونیا اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک بڑی کمپریہنسو اپروچ اوپن مائنڈ کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں ہم وہ جس کو کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ اسٹک والی اپروچ کہ جی ایک طرف بڑا اسٹرانگ میسیج آئے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، ہم اب نہیں برداشت کریں گے، دوسری طرف بات چیت بھی کریں اور جو بات چیت جو وہ ان کے جائز مطالبات ہو سکتے ہیں مانے جائیں. لیکن جنرل صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس انداز میں ایک BCO گروپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ طالبان بعض اوقات تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ یہ کنڑ میں نورستان میں اور قندھار میں جو لوگ بیٹھے ہیں TTP والے، ان کے علاوہ اور بھی بڑے گروپس ہیں ان نون، کو منگل باغ، جمعہ باغ، پتہ نہیں کون کون سے، کسی کو ایران سپورٹ کرتا ہے معذرت کے ساتھ، کسی کو انڈیا، کسی کو امریکن سپورٹ کرتے ہیں. یہ اتنے گروپوں کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ یا تو وہ ایک کسی پلیٹ فارم پہ آ جائے نا کہ BCA گروپ پہ کسی سے بات کر سکے. طالبان جو افغان طالبان ہے کسی وقت وہ خبریں آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے ہی کنٹرول میں نہیں ہے. اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو میرے خیال میں ذرا پولیو کے بارے میں بھی بات کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے جو جس قسم کے حالات ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں کی جو اپوزیشن ہے پولیو کے بارے میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہالت جو ہے اتنی زیادہ ہے. اب جہالت کے لیے بھی دیکھیے ایک لانگ ٹرم پالیسیز جو ہیں کسی حکومت نے نہیں اپنائی ہیں. مطلب یہ کہ تعلیم دینا ہے ٹرائبل جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں یا ایسے علاقے ہیں جن میں تعلیم نہیں ہے، وہاں تعلیم کی بڑی سخت ضرورت ہے. پاکستان جو ہے کسی صورت میں کسی ایریا میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ تعلیم کے ذرائع نہ موجود ہوں اور لوگ ہمارے تعلیم یافتہ نہ ہوں. اس لیے کہ وہ دنیا پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں. دیکھیے نا، اگر کوئی پولیو کی مخالفت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. اس سے یعنی زیادہ نالائقی کیا ہو سکتی ہے، ظلم کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ظلم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی چیزیں سمجھنی چاہیے. ایک پاکستان میں جامع پالیسیز کی ضرورت ہے. ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، اس وقت کی بھی جو حکومت ہے وہ شارٹ ٹرم پالیسیز کے اوپر چلتی ہے کہ بھئی ابھی جلدی سے ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر لیں کہ ہم جنرل صاحب KP میں تو ایک اور ایشو ہو گیا نا، وہ دیکھیں کہ وہاں پہ تو صورتحال معاشی طور پہ اتنی خراب ہے کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، پینشن کے لیے پیسے نہیں ہیں. کل کا ایک ان کا اسٹیٹمنٹ ہے 120 ارب روپیہ وہ کہتے ہیں ہمیں سینٹر نے دینا ہے، وہ نہیں دے رہے.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں یہ پولیو کو اور تعلیم کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے، وہاں سیکیورٹی کے لیے بھی انہیں پیسہ چاہیے، وہ اگر سینٹر ان کی مدد نہیں کرتا تو یہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو بن جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ترجیحات میں یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیے اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحت جو ہے وہ کس کا پورٹ فولیو، صحت جو ہے میرے خیال میں صوبائی حکومت یہ کی ذمہ ڈیوالو داری ہو گئے ہیں جی، بالکل. یہ تو یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ایسے تو ان کے پاس فنڈز ہونے چاہیے. اگر ان کے پاس نہیں ہے 18ویں تو کوئی ترمیم میں میرے تو خیال یہ میں ہیلتھ ایمرجنسی، ایجوکیشن، لیکن ویمن اس کو ایمنسپیشن، ڈیولپمنٹ سارا کچھ صوبوں لیکن کو میرا دے دیا خیال گیا. ہے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک ایمرجنسی فنڈز کی ضرورت ہے پولیو کے لیے، اور صحیح. خاص طور سے مخصوص کیا جائے. ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ پر ناظرین بریک لیتے ہیں. جنرل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب، ظاہر امریکہ کے ساتھ جو ہمارا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے. امریکہ ہمیشہ بات کرتا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن سر ظاہر ہے دوسری طرف یہ بھی بات ہوتی ہے کہ دہشت گردی کے جہاں معاملات ہوتے ہیں وہاں بڑا کم ہمیں جو انٹیلیجنس سپورٹ، جس حد تک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں ملتی نہیں ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکنز کو بھی انگیج کیا جائے کوئی ایک کمپریہنسو اپروچ کے لیے کہ ہمارے ساتھ اس مسئلے پر تعاون کریں؟ جی میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ تعاون ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ دو وجوہات کی بنا پر. جی ایک تو سب سے پہلے یہ کہ امریکہ خود بہت دلچسپی لیتا ہے کہ اگر وہاں کے حالات خراب ہو جائیں افغانستان کے، تو یہ بہت ممکن ہے کہ جیسے ماضی میں ایک ان کے لیے ایک بہت زبردست مشکلات پیدا ہوئیں، اسی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر حالات خراب ہوں اور وہاں ایک اسامہ بن لادن بنے اور پھر ان کے اوپر حملہ ہو جائے. تو اس لیے افغانستان پر تو مسلسل نظر رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی ملک افغانستان کے اوپر مثبت طریقے سے اثر رکھ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اس وجہ سے وہ پاکستان سے تعلقات سیکیورٹی کے معاملات میں بہت کوآپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک تبدیلی بھی آئی ہے ان کے سوچ میں کہ وہ پاکستان سے تعلقات کو بہتر کریں ہر ایریا میں، چاہے وہ اقتصادی معاملات ہوں یا سیکیورٹی کے معاملات. تو میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے بھی یہ مفید ہوگا، بیکاز ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ کافی صحیح ہوتی ہے اور ڈیپ انٹیلیجنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعاون سے مدد ہی ملے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اس میں جنرل صاحب بھی ہم نے دیکھا کہ جب پہلی افغان جنگ تھی، فارمر سوویت یونین تھا 89 میں جب وہ چھوڑ کے چلے گئے، اس کے بعد ان کا ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو گیا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہیلری کلنٹن وزیر خارجہ رہی ہیں، اس بات کو مانی تھی کہ ہم نے سوویت یونین کو توڑنے کے بعد، شکست دینے کے بعد ہم نے ابرپٹلی افغانستان سے انخلا کر لیا. وہ کہتی جو کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی، ہمیں ایسے نہیں جانا چاہیے تھا جب تک کہ ہم یہاں پہ کوئی پیس کے ارینجمنٹ نہ کر کے جاتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اب دوبارہ جب گئے ہیں تو آپ نے امریکن چھوڑ کے گئے ہیں. اب صورتحال، بائیڈن صاحب بھی اس طرح گئے ہیں، بڑی تنقید بھی ان کے اوپر ہوئی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکن کو اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا. پاکستان نے بھی ان کو کہا تھا اس طرح نہ جائیں فوری طور پہ، چائنا نے بھی کہا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس وقت ان پہ دباؤ تھا، یا پبلک اوپینین بہت خلاف تھی امریکن کی کہ بائیڈن نے فیصلہ کیا کہ نہیں ایسے ہی جانا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج افغانستان میں اس طرح کا استحکام نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کی حکومت آ گئی ہے، لیکن جو صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے چائنا بھی پریشان ہے، رشیا بھی، ایران بھی، پاکستان بھی. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں 20 سال رہے وہ، اور جس طریقے سے ان کو نقصان بھی ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ پھر طالبان کی حکومت جو ہے وہ واپس آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی طریقے سے اور اسٹریٹجک لحاظ سے ان کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا. اور 20 سال کی جنگ میں انہوں نے اتنے، ان کے لوگ بھی مارے گئے اور زخمی ہوئے، اور کروڑوں نہیں اربوں روپیہ جو ہے، اربوں ڈالرز جو ہیں ان کے خرچ ہوئے. کبھی اتنی امریکہ نے کسی جنگ کے اوپر
جو ورلڈ وار 2 تھی اس پر بھی اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا اس جنگ پر خرچ ہوا. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی اس طریقے کی جنگ میں ملوث نہیں ہوں گے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس وقت جس قسم کے حالات ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے افغانستان سے انخلا کیا تو اس کے تو بڑے مضر اثرات نہ صرف اس خطے پر بلکہ ان کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر ایک کوئی اسامہ بن لادن جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے اور ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے اپنی جو انٹیلیجنس ہے اس کو بہت بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور ابھی مسلسل افغانستان کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ڈیولپمنٹ نہ ہو جو کہ ان کو نقصان پہنچائے. تو ان کا یہ اس خیال ہے کہ اب ٹروپس لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے افغانستان میں استحکام لایا جائے، کس طریقے سے انٹیلیجنس ایسی ہو کہ اگر کوئی ایسے ڈیولپمنٹس وہاں ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا جائے، جیسے کہ ڈرون اٹیک کر دیا یا ایک دم اٹیک کر دیا، کسی کو مار ڈالا، جیسے انہوں نے زواری صاحب کو قتل کیا. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہی پالیسی جو ہے برقرار رہے گی. ٹھیک ہے، تاکہ پاکستان میں امن ہو. اگر پاکستان میں امن ہوگا تو ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا امن خطے کے امن سے جڑا ہے. اب احتشام صاحب، چیلنجز تو بے شمار ہیں. سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے. معاشی حوالے سے آپ دیکھیں صورتحال کس حد تک تشویشناک ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک اور اہم بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. لیکن اگر یہ سیاسی صورتحال پر آئیں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ آج ویسے خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے جس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے کچھ ارکان نے کہا ہے کہ فوری اسمبلیاں آپ نہ تحلیل کریں. انہوں نے کہا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے لیے حالیہ اربوں روپے مالیت کے فنڈز جاری کیے ہیں، حکومتی جو منصوبے ہیں وہ اپنے پایہ تکمیل تک ابھی پہنچنے ہیں، تو یہ مشورہ دیا ہے کہ فوری طور پر نہ کریں. سونیا، یہ کلیم تو پی ایم ایل این والے بھی کر رہے ہیں، بڑا واضح طور پہ کر رہے ہیں کہ جی بہت سارے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں نا وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کسی صورت میں نہیں چاہتے اسمبلیوں کی تحلیل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلیاں اپنی میعاد پوری کریں. دیکھیں یہ دعویٰ بھی ہو سکتا ہے، یہ بلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جس انداز سے فیڈرل گورنمنٹ اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگ اتنے اننرو ہو چکے ہیں، بہرحال بھٹو زرداری جس انداز سے بات کر رہے تھے، اتنی اگر آپ کو یقین ہے تو ڈر کیوں لگ رہا ہے آپ کو کس بات کا؟ بھی پھر جائیں الیکشن میں، جو آپ کہتے تھے الیکشن کروا دیں گے، الیکشن نہیں کروا رہے. اصل میں بات سونیا یہ ہے کہ جب فیصلے آپ یہاں پہ نہیں کریں گے نا، اب تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی، جنرل صاحب اگر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فیصلے لندن سے ہوتے ہیں اور بہت سے حوالوں سے آرمی چیف نئے کی تعیناتی ہو، نئے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہو، چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کرنا ہو، وہ سب کے ساتھ وہ کہا جاتا ہے کہ جی فیصلے کرتے ہیں نواز شریف صاحب ہی. اور آپ نے دیکھا آج ان کی ایک ویڈیوئنگ سے میٹنگ بھی تھی اور وہاں یہ چیزیں طے ہونی تھی سونیا کہ جی الیکشن کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. پنجاب میں وہ کہتے ہیں انہوں نے حمزہ شہباز کو کہا کہ جی آپ تیاری کریں اور ان کو نکالیں یہاں سے، 7 بندوں کی ان کو ضرورت ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نہیں کر سکتے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں 5 مہینے سے اسمبلی پروگ ہی نہیں ہو رہی. یہ پرویز لائی صاحب کو بھی خدشات ہیں کہ جس دن پروگ ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا، اس صورت میں بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ کہنا چاہیے کہ ٹف رائڈنگ تو ہے ان کے لیے اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے. اور ایک چیز جنرل صاحب میں چاہوں گا، آپ بھی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں، یہ ضد اور انا کی جو ہم لڑائی دیکھ رہے ہیں، یہ پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے دونوں پی ڈی ایم بھی اور پی ٹی آئی بھی وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی کتنی سیریس وارننگ ہمارے تجارتی حلقے ہیں، سرمایہ دار ہیں اور ہمارے فیڈریشن کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا نہ خواستہ بالکل زمین پہ لگنے جا رہے ہیں، پیسہ باہر سے نہیں آ رہا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 45% کم ہو چکی ہے، لوکل انویسٹر باہر بھاگ گئے ہیں. یہ عدم استحکام کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جو سیاسی طور پہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ جب تک یہ لڑائی اپنی انٹرنل نہیں ختم کریں گے، ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش بند نہیں کریں گے، تو ہم کسی ایک کنورجنس آف انٹرسٹ نہیں ہو سکتا کہ کس طریقے سے پولیٹیکل استحکام لایا جائے؟ جی میں آپ سے پوری طور سے اتفاق کرتا ہوں، اور میرے خیال میں ہر شہری کو یہ بڑی فکر ہے کہ جس طریقے سے ہمارے سیاستدان جو ہیں اپنے آپ کی انہوں نے پالیسیز اپنائی ہیں، وہ تو بہت ہی خطرناک ہے ایک طریقے سے ملک کے لیے. دیکھیے نا، آپ اگر جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں
تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم اپنے جو گورنمنٹ ہے اس سے بات نہیں کریں گے. یعنی عمران خان صاحب جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ جو موقف ہے کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے, وہ دشمن ہیں, ہم سڑکوں کے اوپر ساری سیاست کریں گے. یہ کون سا ملک ایسا ہے جو پھر ترقی کر سکتا ہے یا کوئی پالیسیز لا سکتا ہے یا ملک میں یونٹی قائم کر سکتا ہے؟ تو یہ میرے خیال میں بالکل ہی غلط راستے پر ہم پڑ گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لیکن اگر اس وقت اس قسم کے حالات ہیں تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی میں یہ جو ہمارا اس وقت ارینجمنٹ ہے کہ صرف سینٹر میں پاور جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے اور باقی دوسری پروونسز میں پی ٹی آئی کی اور دوسروں کی بلوچستان میں اور گلگت وغیرہ میں دوسروں کی ہے, تو کیا اس طریقے سے معاملات اور سندھ میں پی ٹی آئی اپنے پی 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 کی ہے, تو کیا اس طریقے سے معاملات چل سکتے ہیں؟ کیا یہ لیکن جنرل صاحب یہ جو خوف کی بات ہے, یہ خوف کی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ حالات میں الیکشن کروائے گے تو یہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے, یہ جیت جائیں گے, لہٰذا وہ کہتے ہیں جب تک ہم اس قابل نہ ہو جائیں کہ کچھ عوام کو دے سکیں, مہنگائی کم کریں, پھر ہم الیکشن کروائیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی یہ سمجھتا ہوں, لیکن میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت جس قسم کے حالات ہیں تو کوئی بھی مہنگائی وغیرہ اتنی زیادہ کم نہیں کر سکے گا. تو یہ ضروری ہے کہ کم سے کم سیاست ہماری ٹھیک ہو. تو اگر یہ پی ٹی آئی جیت بھی جاتی ہے, جو کہ جیتے گی اس لیے کہ ان کی مقبولیت کا تو دو سوال نہیں ہو سکتے, تو اگر وہ جیت جائیں اور حکومت میں آ جائیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طریقے سے اتنے مشکل حالات ہیں اور کس طریقے سے پاکستان کو چلایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے لیے بڑا مضر ثابت ہوگا. ہم تو ان یعنی پی ایم ایل این وغیرہ اور پی 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 ان کی مدد کر رہے ہیں حکومت میں رہ کر. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ہم مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, خبریں یہ بھی ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ چودھری پرویز الہی صاحب پر اندھا اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ سے بھی وعدے کیے تھے, مٹھائیاں کھائی تھی اور پھر بدل گئے تھے. آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ سونیا, نون لیگ سے تو دعائیں خیر ہو گئی تھی, بڑی واضح طور پہ جو ہے نا وہ اپنی جس کو کہنا چاہیے سپورٹ دے چکے تھے. ساری رات بیٹھ کے بات ہوئی, وہ چلے گئے, چیف منسٹر انہوں نے ہونا تھا, سب کچھ ہو گیا پرویز الہی نے, لیکن 11th آور پہ کچھ چیزیں گڑبڑ ہوئیں. وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد فوراً وہ اسلام آباد سے اٹھ کے بنی گالہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ مونس الہی کا بھی کہتے ہیں بڑا رول. دیکھیں اب جو باتیں بن رہی ہیں خاندان میں سونیا, جو اختلاف پیدا ہو گیا یہ کبھی بھی نہیں ہوا, اگرچہ ابھی بھی شجاعت صاحب بڑے بھائی ہیں, بلکہ بڑے بھائی تو پرویز الہی ہیں, بھائی نہیں کزن ہیں, ٹھیک ہے نا, اور دونوں کی جو ہے نا بہنیں ایک دوسرے کی بیویاں بھی ہیں ان کی, یہ بھی ہے, وٹے سٹے کی شادی بھی ہے ان کی, ٹھیک ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا اس سٹیج پہ اپنے پرویز الہی صاحب سیاسی طور پہ افورڈ کر سکتے ہیں, جو پہلے ہی آپ نے دیکھنا نا مونس الہی, وہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں پرویز الہی سے زیادہ مونس الہی جو ہے نا وہ شارٹس جو ہے نا وہ کال کر رہے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کے. اور آپ کو یاد ہو کہ ایک سٹیٹمنٹ جب بڑی اس وقت لگ رہا تھا کہ جی جائیں گے ڈاؤن, تو ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا مونس الہی کا, اس نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس پہ کہا جاتا ہے کہ شجاع صاحب نے ان کو سرزنش بھی کی تھی, کیوں کہا. دیکھیں پرویز الہی صاحب مجھے نہیں لگتا کسی صورت میں ان کی سیاسی ساکھ, ان کا سیاسی کیریئر اسی کے ساتھ ہے, جیسا شیخ رشید صاحب کا ان کے بھانجے کا, کہ وہ چلیں وہ شامل تو نہیں ہیں لیکن بھانجا تو پی ٹی آئی میں شامل ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں راجہ بشارت صاحب, اتنے کلوز ان کے لوگ ہیں, لیکن الیکشن پی ٹی آئی پہ جیتا ہے پنڈی سے انہوں نے, ٹھیک نا, یہ پروونشنل اسمبلی کا. تو یہ ہے کہ اس وقت وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں, ان کا سیاسی طور پہ آگے جانے کے لیے ایک ہی ذریعہ کہ ان کے ساتھ رہیں. دوسری بات یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پرویز الہی اور جو نواز شریف صاحب کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے نا, وہ کہتے ہیں کسی حد تک تو نواز شریف صاحب نے شجاع صاحب کے ساتھ تو کمپرومائز کیا ہے, لیکن ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن سونیا یہ تو نہیں ہو سکتا اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن ہم سب ایک چیز اور بھی ہے, وہ پی ڈی ایم والے, میں آپ کو ایک خبر کی بات بتاؤں سونیا. دیکھیں خبر کی بات یہ ہے کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو عمران خان صاحب اسمبلیاں تعلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں یا استعفوں کی بات کر رہے ہیں, ان کو کہا گیا ہے
ایک بیک ڈور چینل سے پی ڈی ایم کے لوگوں نے کہا ہے کہ دسمبر تک آپ رک جائیں اور یہ تحلیل والی بات چھوڑ دیں, ہم بات چیت کرتے ہیں. 3 لوگوں کی میں نے کوشش کی کہ پتہ لگے, نہیں پتہ چلا, لیکن 3 لوگوں کی کمیٹی بنائی انہوں نے. وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہارڈ لائنر نہیں ہے پی ایم ایل این کے اندر, پی ڈی ایم کے اندر, جو بات چیت کریں گے. دیکھیں سونیا, ان کو بھی مشکل کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ بھی پی ڈی ایم بھی بند گلی میں چلی گئی نا, ان کے پاس آپشن اب نہیں رہے. نہیں دیکھیں اب ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی 27 کلومیٹر پہ آپ فیڈرل گورنمنٹ چلا رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, کیا ہوگا. ان کو بھی پتہ ہے کہ سیاست میں اگر سروائیو کرنا ہے تو الیکشن کے بغیر بات نہیں بنے گی. کب تک الیکشن سے بھاگیں گے؟ اب تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عمران کو کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ بھائی, الیکشن جب بھی ہوگا آپ نے جیت جانا ہے. ان کے لیے مشکلات ہیں جو وہ کچھ نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال ہے بات چیت کے ذریعے سونیا اگر یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے کوئی مشترکہ طور پہ ڈیٹ پہ آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ پی ٹی ایم وہ اپنا پی ڈی ایم کے لیے اچھا ہوگا. دوسری, نواز شریف صاحب نہیں آ رہے. دیکھیں نواز شریف صاحب نہ آنے کی وجہ ایک ان کا غصہ, ایک ان کی کہا جاتا ہے ابھی تک ناراضگی ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں کی گئی. ان کا آنا, دیکھیں ساگدار صاحب آ گئے, ان کے معاملات نیب شیب کے سب ادھر ادھر ہو گئے ہیں, اب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے سب کچھ ہونا چاہیے تھا. دعویٰ تو ہو رہا ہے دسمبر تک آئیں گے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن ڈیلے ہوتا ہے, اگر وہ واقعی اس بات پہ, جس طرح رانا ثناء اللہ بھی کیرٹ اینڈ اسٹک سے بات کر رہے ہیں آج بھی پریس کانفرنس میں کہ کسی صورت میں بھی اگست سے پہلے الیکشن نہیں کرائیں گے. کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا 2023 میں ہوں گے, لیکن دباؤ بڑا سیریس نوعیت کا ہے. سارے حلقے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ معاشی استحکام, سیاسی استحکام یہ نہیں ہو سکتا, الیکشن ہی واحد حل ہے, آپ کو جانا ہوگا. ان کی سرخ روئی ہو سکتی ہے سونیا کہ وہ ایک مشترکہ طور پہ بیٹھ کے وہ ڈیل کر لیں اور طے کریں کب الیکشن ہونے, تو اس سے پھر کہ ان کو موقع بھی ملے گا. پھر آسانی کے ساتھ ظاہر سی بات ہے نواز شریف صاحب بھی آ سکتے ہیں, اپنی کمپین بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات بڑی اہم ہے سونیا کہ اب نیریٹو بلڈنگ نہیں رہی, کوئی نیریٹو نہیں بن پایا پی ڈی ایم کا, لہٰذا وہ نواز شریف صاحب کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو, وہ آئیں تو وہ لیڈ کریں. مریم نواز صاحب ابھی آپ دیکھ لیں مشکل وقت میں چلی گئی تھی, پیچھے جو الیکشن ہو رہے تھے وہ بھی آپ نے دیکھا ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں. تو اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو باتیں بنیں گی, لیکن پروسیس میں چیزیں اس وقت سیاسی طور پہ نظر تو نہیں آ رہے. پلہ اس وقت جو ہے نا وہ عمران خان کے بھاری ہے, لیکن عمران خان صاحب کی وہی بات آتی ہے کہ انہیں اب فوکس کرنا چاہیے اپنی ٹیم بنانے پہ, اور کوشش کرنی چاہیے اپنے ناراض لوگوں کو منانے پہ. ابھی کچھ لوگ جو ہے نا, ابھی دیکھیں فیصل واڈا صاحب جو رول پلے کر رہے ہیں وہ کس کے کہنے پہ کیا کر رہے ہیں, جتنی ڈیمیجنگ پالیٹکس وہ کر رہے ہیں. ہر چینل بڑا ان کو جو عمران کے خلاف بات کر رہا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بڑا لائل ہوں عمران کا, لیکن ساتھ ہی آپ نے دیکھتے ہیں پیٹھ پہ جھرا بھی کھوپ رہے ہوتے ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لوگ قریبی جو لوگ ہیں ان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کے بارے میں ہے. کہا جاتا ہے جو کان میں پہلے جا کے کسی نے کہہ دیا ان کی بات سن لیتے ہیں. میرا خیال ہے اپنے لوگوں کو لے کے چاہو متحرک, اپنے ووٹر کو متحرک رکھنا چاہیے. اور متحرک ہیں اب فوری طور پہ جلسے جلوس اور کی سیاستیں ہٹ گئے. لوگوں نے بھی جس کو کہتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہے. اسلام آباد وہ باقی جگہوں پہ راستے بند کر کے مصیبت بنی ہوئی تھی, اچھی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ون ون سچویشن جو ہے نا دونوں کے لیے ہو سکتی ہے کہ ایک کسی ڈیٹ پہ طے کر لیں الیکشن کی ڈیٹ, کیونکہ الیکشن کے بغیر کچھ نہیں ہونا. اب یہ کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کچھ لوگ توقع کر رہے ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ بھی انوالو ہوگی, وہ تو نہیں ہوں گے, لیکن خدا نہ خواستہ سنیے جب صورتحال ہاتھ سے نکلتی چلی جائے, بگڑتی چلی جائے, آپ کے اندر آپ کے باہر لوگ کہنا شروع ہو جائیں کہ جی الیکشن کی طرف جائیں, تو کب تک پی ڈی ایم بھاگے گی؟ میرا خیال ہے ان کو بند گلی سے نکلنے کی ضروری ہے. جو میری اطلاعات ہے کہ ایک بات چیت کا دروازہ کھلا ہے, کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا دیکھنے والی بات. لیکن احتشام صاحب یہ جو عمران خان صاحب اتنا ٹائم گین کر رہے ہیں, اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی تھی تو وہ بس فیصلہ کر لیتے, تحلیل کر لیتے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم گین کی بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومت پر پریشر بلڈ اور وہ خود سے آئے بات چیت کرے؟ سونیا 26 تاریخ کی جو ڈیٹ دی گئی تھی بڑی سوچ سمجھ کے دی گئی تھی جلسے کی پنڈی, اور 29 تاریخ کو باجوہ صاحب کے ریٹائرمنٹ ہونا, اور ظاہر ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ جی یہ سیولین اور ملٹری لیڈرشپ پہ دباؤ کے لیے تھی جلدی الیکشن کروانے کے لیے. لیکن معذرت کے تحت سنیا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ تو ڈیٹ نہیں لے سکے, اپنی مرضی کا آدمی چیف نہیں لگوا سکے, جو لوگ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو نہیں بدلوا سکے, اور تو اور اپنے خلاف جو ان پہ حملہ ہوا کہتا نا ایف آئی آر نہیں درج کرا سکے. ابھی دیکھیں جو اس وقت صورتحال ایڈمنسٹریٹو آپ طور پہ آپ دیکھ لیں, جو ایک بہت صورتحال خراب ہو رہی ہے پنجاب میں, اس کو سنبھالنے کے لیے کسی کو نہیں پتا کیا ہوگا. تھوک کے حساب سے روزانہ اب تبدیلیاں ہوتی ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ وہ جو اتنا عدم استحکام کا شکار ہے صوبہ وہ کیسے اس سے نکلے گا. اچھا, رانا ثناء اللہ نے آج جو ایک اور بیان دیا, انہوں نے کہا کہ بالفرض یہ لوگ اسمبلیاں تحلیل بھی کر لیتے ہیں تو پھر ضمنی الیکشن عام انتخابات تک مؤخر بھی ہو سکتے ہیں.
तो ऐसा हो सकता है? देखिए उन्होंने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता कि पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली तोड़ दी जाए या अपना दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएं। जो लोग फ़र्ज़ करें वहाँ से रिज़ाइन करके आते हैं तो क्या हम इनका इलेक्शन करवाएंगे? उसके थोड़े से बाद अगर फ़र्ज़ करें केपी से, अपना बलूचिस्तान से और सिंध से लोग अपना रिज़ाइन करते हैं तो क्या फिर वहाँ इलेक्शन कराएंगे? वो कहते हैं 3 दफ़ा में इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ये सारी बातें सोनिया जो है ना, ये एक बताने के लिए कुछ और है, कहने के लिए होंगे तो फिर क्या होगा सूबों के अंदर सिचुएशन? देखिए जी मौखर कैसे हो सकते हैं? इस तरह तो मौखर तो नहीं हो सकते ना। किस बुनियाद पे होंगे? आपके पास एक लॉजिक तो होनी चाहिए ना। आपने ये शुरू में करते जिन दिनों में सैलाब आए हुए थे, वहाँ से अब बड़ी हद तक अब निकल चुके हैं। पैसा नहीं मिला हमें मईशत को नुकसान तो बड़ा हुआ है, लेकिन फौरी तौर पे आप नहीं कर सकते। हाँ, अब ये है कि जी सर्दियाँ आ जाएंगी, शदीद सर्दी होगी, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोनिया जहाँ भी करें, जैसे भी करें, एक ही हल है कि बैठ जाएं, तय करें और ये जिसको कहते हैं निगोशिएशन टेबल पे जाएं, गिव एंड टेक करें और बातचीत का दरवाज़ा खोलें। और ये छोटी छोटी रोज़ हम कहते हैं ज़ाती अनाद और ज़ाती जिसको कहते हैं अपना गुस्सा और ज़िद, इससे इमरान को भी निकलना होगा और पीडीएम को तो डेफिनेटली निकलना होगा। उनके गुस्से का इज़हार माज़रत के साथ आप देख लें, जो झुंझलाहट का मुजाहरा अगले दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने किया, कितना अफसोसनाक है। एक दफ़ा फिर उन पर क्रिटिसिज्म बड़ा भारी तौर पे हो रहा है, जिस अंदाज से वो ख़वातीन के बारे में बातें उनके सामने आई हैं। बिलावल साहब जो मुंह से झाग निकली थी आज गुस्से में उनकी, कभी नहीं लिख लो, कभी नहीं हो सकता जाएंगे। ये क्यों लगता है एहतिशाम साहब? देखिए इसलिए लग रही है कि ये भी देखिए सोनिया बात ये है कि वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जी हमने तो ये समझिए तोड़ दें, ये इलेक्शन में चले जाएं, हमने तो इलेक्शन नहीं करवाना। सोनिया उनकी तो लॉटरी माज़रत के साथ निकली है। आप देखते हैं तो 13वां साल जा रहा है, वो तो वहाँ पे जो बुरा हाल है सिंध में, जो इस वक्त आप देख लें जो इक़्तिसादी सूरत हाल जितनी ख़राब है, जो कराची में बाकी जगहों पे लानसनेस है, उसके अभी भी वैसे इलेक्शन होते हैं तो सिंध पीपल्स पार्टी का ही। अब देखें ये एक इमरान खान साहब ने एक जिसको दबका तो लगाया हुआ है कि मैं आ रहा हूँ उधर आपके खिलाफ, देखें मैं आके ये करूँगा वो करूँगा। उनको परेशानी तो हो सकती है, लेकिन एक बात अपनी जगह है सुनने कि सिंध में ये तीसरी मरतबा, जी हाँ भुट्टो जिंदा है, बट वोट ले लेंगे लेकिन कारकर्दगी कुछ नहीं है। ठीक है, इसी पॉइंट पर नाज़रीन का वक्त खत्म होता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।